अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अहमद कसाना और आज मैं मुखातिब हूं मेजर गौरव आर्या साहब से। मेजर साहब ने एक वीडियो की है, इसलिए मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं उनकी तरह इंडिया से मुखातिब नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से मुखातिब होकर के बात की है। मैं इंडिया से मुखातिब नहीं हूं, इसलिए कि मुझे ये मालूम है कि इंडिया में बहुत से वेल मीनिंग लोग भी हैं। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में लोग होंगे, बहुत वेल मीनिंग लोग। मेरे बहुत से दोस्त इंडिया से हैं और हमारा उनके साथ बहुत अच्छा सलूक रहता है। हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता रखते हैं। लेकिन मेजर गौरव साहब, आपने जो वीडियो की है वो, और मुझे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आपने कुछ बातें जो की हैं वो काफ़ी हद तक ठीक की हैं। और आपसे इसलिए भी मुझे बात करके अच्छा लग रहा है कि आप बड़े सिंसियर लगे हैं मुझे। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आपको पाकिस्तानियों का बड़ा दर्द है। आपके अंदर एक जो किसी अच्छे माँ बाप का खून होगा, वो ज़ाहिर है सोचता होगा कि अपने हमसाया मुल्क के बारे में भी सोचो, सिर्फ अपना ही ना सोचो, दूसरों का भी सोचो। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी आपने वीडियो की है। और हमारे वो मामलात जो हमें शायद नहीं पता है, वो आपने हमें उनको उनका एहसास दिलाने की कोशिश की है और हमें बताने की कोशिश की है कि जनाब, आप संभल जाएं, अपने आप को ठीक कर लें। तो इस पे ज़ाहिर है कौन आपका शुक्रिया अदा नहीं करेगा। आपने बहुत सी बातें की हैं। एक तो ये है कि मैं जवाब ना देता अगर ये वन ऑफ कोई वीडियो होती, लेकिन ये एक पैटर्न चला आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब पैटर्न एक आता है तो फिर उससे पता चल जाता है कि कोई एजेंडा सेटिंग हो रही है और आप किसी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। बड़े अच्छे दिल के मालिक लगे मुझे आप। इतना दर्द अ, हम पाकिस्तानियों के लिए शायद हमें भी नहीं है इतना जितना आप कर्ब फील कर रहे हैं। एक होता है दर्द, एक होता है कर्ब। और आप उर्दू भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, आजकल आप बोल रहे हैं। उर्दू सीखी है आपने, अच्छी है। इस पे ज़रा थोड़ा सा और काम कीजिएगा, बल्कि कर्ब के लफ्ज़ को भी ज़रा देखिएगा कि ये इसका क्या मतलब होता है। अ, बड़ा अच्छा है। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जब एजेंडा सेटिंग होती है तो फिर उसमें कोई ना कोई जवाब देना पड़ता है। लेकिन एक चीज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपका दर्द और आपका कर्ब और आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे। अ, लेकिन अब आपसे जो काम लेना चाहते हैं, वो बातें जब आप करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आपका मन जो है वो आपकी जुबान के साथ नहीं चल रहा, या आपकी जुबान आपके मन के साथ नहीं चल रही। दिल तो आपका बहुत अच्छा है, चाहते तो आप पाकिस्तान की बेहतरी हैं, लेकिन जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वहां से अंदाजा होता है कि वो आपसे कुछ और चाहते हैं। चलें, कोई बात नहीं, हम उनको आपके जरिए मैसेज दे देते, ठीक है ना? जिनके जरिए हम आपसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपके जरिए हम उनसे बात कर लेते हैं। एक तो ये है कि उन्होंने बड़ा एक काम गलत किया। वो क्या? वो ये किया कि ये तो हमें मालूम है कि पिछले कई सालों से, दहाइयों से, डेकेड से पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने का आप लोग काम कर रहे हैं। ये तो हमें पता है। और जब से पाकिस्तान बना है, फ्रॉम द डे वन, आपने ये काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि आपने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने किसी भी अपने हमसाया मुल्क को एक्सेप्ट नहीं किया। आप उनको, आपकी जो एक इंपीरियल ह्यूब्रिस जिसको कहते हैं, उसके साथ आप काम लेते हैं। और वो ये नतीजा आप देख रहे हैं आजकल, जो आप देख रहे हैं कि हर चीज आपसे दूर होती चली जा रही है, पूरा का पूरा रीजन आपसे दूर हो गया है। ये आपका ह्यूब्रिस जो है। ये तो हमें पता था कि आप पहले से काम कर रहे थे। कितने धमाके करवाए, कितने लोगों को मरवाया, कितने लोगों को आपने निशाना बनाया मुख्तलिफ तरीकों के जरिए। कुलभूषण यादव को ले लें, वो भी तो किसी काम पे ही आया हुआ था ना। फिर आप देखें कितने जासूस आपके पकड़े गए, फिर हमने उनको वापस किया। वो कश्मीर सिंह और पता नहीं क्या क्या नाम, उनको फिर हमने वापस किया, जो धमाके करते हुए पकड़े गए। तो ये तो आप काम पहले से कर रहे थे। अब आपने जो गलत काम किया वो ये किया कि आपने अपनी इस पूरी एक्टिविटी को एक फेस दे दिया है, एंड दैट इज योर फेस, मेजर गौरव आर्या।
اب ہوا یہ ہے کہ پہلے جو آپ کام کر رہے تھے نا، پاکستانی بڑے عجیب سے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، بیوقوف سے ہیں، سادہ سے ہیں، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا شیعہ سنی فسادات، یہ وہ سب کچھ، شیعہ کافر سنی کافر، پتہ نہیں کیا کیا، آپ نے وہ ویڈیو بھی دکھائی تھی، میں نے دیکھی تھی۔ لیکن اب جب پاکستانیوں کا ایک پرابلم یہ ہے کہ جب ان کو فیس پتہ چل جائے کہ یہ انڈیا کا فیس ہے، تو پھر چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یقین مانے اس بات کو آپ ابھی تک پتہ نہیں کیوں نہیں ریڈ کر سکے آپ، کیونکہ نیت کچھ گڑبڑ ہے نا۔ اگر آپ کبھی پاکستانیوں کو دیکھیں آپس میں مریں گے، لڑیں گے، بھیڑیں گے، جو مرضی کریں گے، when it comes to you انڈینز، یہ خاص طور پہ آپ جیسے جو انڈینز ہیں، then they are together. ٹھیک ہے، شیعہ سنی کی بھی لڑائی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن جب آپ کا معاملہ آئے گا تو پھر آپ کو وہ سپیس نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ کام جو کیا یہ غلط کیا، اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ اب پاکستانی جو ہیں جو مرضی آپ کرتے پھریں، آپ کسی مولوی کو پیسے دے دیں، آپ کسی کو کچھ بھی کر دیں، سوشل میڈیا ٹیم ان کو پہنچا دیں، ان کو پراڈوز پجیروز گاڑیاں لے دیں، سب کچھ کر دیں، دبئی سے جو مرضی آپ نے کالیں کروانی ہے کروا دیں، لیکن جب آپ کی آئی ڈی ظاہر ہو گئی نا، یہ دیکھیں یہ بیسک کانسیپٹ ہے انٹیلیجنس کا، انٹیلیجنس کا بندہ اپنی آئی ڈی کبھی ظاہر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے اپنی آئی ڈی ظاہر کر دی، اس کی وجہ ہے، وہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے تھے، بڑے ہائیسٹ لیول پہ کام کر رہے تھے، ہمارے پاکستان میں آپ نے بڑے زبردست لوگوں کو کلٹیویٹ کیا ہے، یعنی ہائیسٹ لیول تک آپ پہنچے ہیں، ہماری حکومتیں آپ چلاتے رہے ہیں، ہمارے دیکھیں نا بغیر ویزے کے آپ آ کے منگنیوں پہ آتے رہے ہیں، بغیر ویزے کے آپ مری میں جاتے رہے ہیں، سیریں کرتے رہے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا رہے، اور پھر ہمارے حکمرانوں کے ساتھ آپ کے بزنس تعلقات بھی رہے ہیں، وہ سب کچھ ہوتا رہا کیونکہ وہ آپ کا پرپز سرو کر رہے تھے۔ اب وہ چونکہ نہیں ہو رہا ہے تو اب آپ کو سو کالڈ یہ جو 5th جنریشن وار ہے اس کے لیے خود آنا پڑا ہے، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس میں کودے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کو یہ چیز جو ہے اس کا تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اس میں آپ کو کوئی بریک تھرو نہیں ملے گا، آپ کی انٹیلیجنس کی یہ بہت بڑی فیلئر ہے کہ آپ نے اپنی آئی ڈی ظاہر کر دی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس آپریشنز جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے جس طرح آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ نے بات کی کرپشن کی، ٹھیک ہے، کرپشن آپ نے بتایا کہ جناب بہت زبردست کرپشن ہو رہی ہے، پاکستانی فوج کے جنرل جو ہیں وہ کھا گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، اور ہمارا پیسے کتنا درد ہے، ویسے میں آئی ریئلی اپریشیٹ یو، اتنا درد ہے آپ کے اندر کہ مجھے سمجھ نہیں آتی آپ سوتے کیسے ہیں، آپ کو اتنا پاکستانیوں کا درد ہے۔ ویسے ایک بات سنیں، آپ پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ ہم لوگ آپ کے جناب دیدہ و دل فرش راہ کر دیں گے، آپ تشریف لائیے، آپ پاکستان آئیے، جس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں آپ وہاں پہ آ کے رہیے، ہم آپ کو جناب ہر چیز میں فیسیلیٹیٹ کریں گے، آپ کو ایسے رکھیں گے جیسے ایک بہترین کوئی پھول ہوتا ہے اس طرح رکھیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ایک کل کی رپورٹ ہے، میں آپ ہی کے اخبار کی رپورٹ آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے جی کہ شوٹنگ ڈاؤن آف M17 چاپر، یہ جو آپ کو یاد ہے جو 2017 میں 2019 میں جب فروری کا واقعہ ہوا تھا، اس میں جو آپ کو شاید بھول گیا ہوگا کہ ایک چاپر جو تھا اس کو آپ ہی کے ایک جو ایئر فورس کے لوگ تھے انہوں نے میسائل مار کے اس کو گرا دیا تھا۔ یہ آپ کی کمپیٹنس کی میں بتا رہا ہوں، آپ کی فوج کی کمپیٹنس۔ آپ نے بات کی نا پاکستانی فوج کے بارے میں، تو میں تھوڑا سا ذرا آپ کو بتاؤں، کرپشن کی طرف بھی آتا ہوں کہ ایک تو یہ جو کیس ہوا ہے اس میں 2 انڈین ایئر فورس کے آفیسر جو ہیں ان کے کیس کو سٹے کر دیا گیا ہے، یہ کل کی خبر میں بتا رہا ہوں، آپ کہیں دور نہیں جا رہا ہوں۔ یہ آپ کی کمپیٹنس لیول ہے کہ جب آپ کے ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں تو آپ اپنے ہی ہیلی کاپٹرز کو گرانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کے آفیسرز جو ہیں ان کے خلاف جب کیس ہوتا ہے تو اس کو سٹے کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کرپشن کی آپ نے بات کی، مجھے پتا ہے کرپشن ہے پاکستان میں، بے شمار کرپشن ہے پاکستان میں، سول میں بھی بہت کرپشن ہے پاکستان میں، فوج میں بھی ہوگی، اور ظاہر ہے آپ کے پاس تو زیادہ اطلاعات ہوں گی، آپ کو تو جرنیلوں کے نام بھی آتے ہیں، آپ کو یہ بھی پتا ہے کور کمانڈر فلاں کون ہے، سب کچھ پتا ہے، آپ کی ریسرچ آپ کی اچھی ہے۔ ہم تو ٹھہرے ان پڑھ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا
آپ کو ٹیمپٹیشن دینے کے لیے کہ آپ تھوڑا سا پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ذرا گوگل کیجیے گا. ایک ڈیل ہوئی تھی آپ کی میزائل ڈیل, اور اس کا نام کیا تھا؟ براک ون میزائل ڈیل. آپ کو یاد ہوگا نا, یہ جو براک ون میزائل ڈیل ہوئی تھی, اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہوا کرتے تھے, نام یاد ہے آپ کو؟ فرنانڈس صاحب, یہ اس میں شامل تھے. یہ 200 میزائل تھے جو آپ نے خریدے تھے اسرائیل سے, اور اس میں $200 ملین جو تھے وہ اس کی انیشل پرائز تھی. پھر اس میں US 69 ملین جو تھے وہ اس کے میزائل کے تھے, اور $200 ملین جو تھے وہ سیم سسٹمز کے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ہوا اس میں کون کون شامل تھا؟ اس میں جناب آپ کے جارج فرنانڈس صاحب موجود تھے. اس میں آپ کے سشیل کمار صاحب وہ کون تھے؟ آپ کو یاد ہوگا, ایڈمرل صاحب تھے, چیف آف نیول سٹاف. یہ چیف آف نیول سٹاف آپ کے جو تھے وہ اس کے بہت بڑے سکینڈل میں شامل تھے جارج فرنانڈس صاحب کے ساتھ. اور پھر آپ کو یاد ہی ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. اس میں جیا جیٹلی تھیں, اس میں پھر آر کے جین تھے. ٹھیک ہے, یہ جو سماتا پارٹی تھی اس میں یہ سارے لوگ اس میں شامل تھے. اب ایک تو یہ میں نے آپ کو سکینڈل بتایا کہ آپ کی فوج کے اندر کیا کیا ہوتا رہا. ہم تو ٹھہرے کرپٹ, ہم تو ٹھہرے اجنبی. ٹھیک ہے نا. تو جناب میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور چلتی رہی ہیں. اب اگر ایک اور آپ کام کریں, آپ گوگل پہ جائیں, جس آپ نے مشورہ دیا نا پاکستانیوں کو کہ گوگل پہ جا کے ذرا سرچ کریں, تو آپ کا تو گوگل اپنا ہے, آپ کے تو اپنے لوگ ہیں اس میں ذرا ڈالیں کہ 7 بگیسٹ اسکینڈلس آف انڈین آرمی. ٹھیک ہے, ایک رپورٹ یہ ہے, ایک 10 والی بھی ہے. یہ ٹاپ کے اسکینڈلس ہیں جن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس میں ذرا دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. کہ ایک ہی آپ کو یاد ہے کارگل کا واقعہ ہوا تھا. کارگل کے واقعے میں آپ لوگوں کے فوج کے ہائیسٹ کمانڈ نے, اب میں کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, کہ جو کافنز تھے, کافنز کے اندر کرپشن کی. کین یو امیجن دس؟ یہ جو انڈیا پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہوئے, اس میں 500 کیسکٹس کا جو چکر ہوا, اس کے اندر کرپشن کی آپ کی فوج کے لوگوں نے. ٹھیک ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے اخبارات کہہ رہے ہیں. اب ذرا لیول دیکھیے. ہمارے جنرلز کرتے ہوں گے کرپشن, میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرتے ہوں. آپ کے پاس زیادہ نالج ہے اس کا, ضرور کرتے ہوں گے. لیکن یہ مجھے پتا ہے, میں اتھارٹی کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ ہمارے جنرل کم از کم کفن نہیں بیچتے ہوں گے, جو کافنز کی کیسکٹس ہیں وہ نہیں بیچتے ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسرا سن لیجئے. ایک سکینڈل ہے فروزن میٹ سکیم. فروزن میٹ سکیم, یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ کی جو آرمی کے جو سروسز کور ہے, اس کے ٹاپ آفیسر تھے لیفٹیننٹ جنرل ایس کے ڈائیا. ٹھیک ہے جی, لیفٹیننٹ جنرل ایس کے ڈائیا صاحب جو ہیں, he was indicted in a case involving irregularities in the procurement of frozen meat for troops posted in Ladakh. Can you imagine? یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, 2007 کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جو جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, یعنی یہ لیول آپ دیکھیں کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ میزائلوں کی ڈیلز میں پیسے کھا رہے ہیں, انکلوڈنگ ڈیفنس منسٹر. دوسری طرف کیسکٹس جو کافنز کی ہیں ان کو بیچا جا رہا ہے. تیسری طرف فروزن میٹ جو ٹروپس کے لیے جا رہا تھا 2007 میں, اس میں کرپشن. ٹھیک ہے, اچھا لیول آپ ذرا دیکھتے ہیں. راشن سپلائیز کا ایک سکیم ہوا ہے. ٹھیک ہے, راشن سپلائیز فار گاڈ سیک. ایسے تو نہیں آپ کے جو ٹروپس ہیں کشمیر میں وہ بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. راشن سپلائیز کا جو کیس ہے, اس میں جو آپ کے آرمی کے لیفٹیننٹ جنرل ایس کے سہنی ہیں, اس میں وہ انوالو تھے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اینڈ ہی واز فاؤنڈ گلٹی. یہ میں الزامات کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہی واز فاؤنڈ گلٹی اینڈ ہی ہیڈ ریٹائرڈ فرام سروس وین ہی واز
کوर्ٹ مارشلڈ. ٹھیک ہے جی, ہی واز کورٹ مارشل اینڈ کیشیئرڈ فرام سروس. کیا بات کرتے ہیں آپ. اب یہ تو لیول ہے. ہمارے جنرلز کو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ کرتے ہیں. باجوہ صاحب کا بھی آپ نے نام لیا ہو. میں نے باجوہ صاحب کے لیے ویڈیو کی تھی. میں نے باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ یو مسٹ سبمٹ یور سیلف ٹو دا لا. کیونکہ جو بھی بات ہو, اگر کسی پر الزام لگتا ہے تو ان کو اس کا جواب دینا چاہیے. اب یہاں پہ جو لیول ہے, ذرا میں صرف لیول کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لیول دیکھیں کیا ہے. کہ کوئی گوشت بیچ رہا ہے, کوئی لوگوں کا راشن بیچ رہا ہے, کوئی کیسکٹس بیچ رہا ہے, اور یہ آپ کی فوج ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے. اچھا, اب ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آپ کی جنرل کرپشن جو ہے وہ کیسی ہے. آپ تو دودھ کے دھلے میں ہے نا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل انڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ مور دین ہاف آف انڈیا پے برائبس. میں نہیں کہہ رہا, گوگل. ٹھیک ہے, گوگل کو چیک کرنا ہے آپ نے, پرومس. گوگل کو چیک کریں گے آپ, اور ذرا دیکھیے گا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. موسٹ آف دا برائبس آر ڈیمانڈیڈ بائی دا پولیس. ٹھیک ہے جی. اور سٹیزن یہ کلیم کر رہے ہیں کہ دی اونلی وے ٹو گیٹ ورک ڈن از برائب پیپل. ٹھیک ہے. اور میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ آپ کا جو انڈیکس ہے وہ آپ کہاں پہ ہیں. لوئسٹ آف دا لوئسٹ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے ہیں برائب اور ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ٹاپ سکیمز کے اوپر ڈال لیں, یہ بھی گوگل کیجئے گا, ٹاپ سکیمز ان انڈیا. ٹھیک ہے جی. اس میں کیا کیا آتا ہے. ٹاپ سکیمز میں آتا ہے جی انڈین کول ایلوکیشن سکیم. ہم تو بڑے کرپٹ ہیں جی, مطلب ہم تو مانتے ہیں جناب. آپ ذرا اپنا سن لیجئے. 1,86,000 کروڑ کا کرپشن سکینڈل ہے. کتنا؟ 1,86,000 کروڑ. یہ آپ کے فگرز ہیں, میں نہیں دے رہا ہوں. پھر آپ کا ہے 2G اسپیکٹرم سکیم, 1,76,000 کروڑ کا سکیم ہے یہ. اور کرپٹ تو ہم ہیں. آپ کے یہاں تو کرپشن ہوتی نہیں ہے. اچھا, یہ دیکھیں وقف بورڈ لینڈ سکیم, یہ 1.5 lakh کروڑ کا سکیم ہے. میں صرف آپ کو گنوا رہا ہوں بھیا, ذرا ذرا غور سے سنیے گا. کامن ویلتھ گیم سکیم, گیمز کو بھی نہیں چھوڑا, 70,000 کروڑ کا سکیم ہے. 70,000 کروڑ. تیلگی سکیم 20,000 کروڑ. ستیارام سکیم, ستیم سکیم, ٹھیک ہے جی, یہ ہے 14,000 کروڑ. اور بوفورس کا تو آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے نا, بوفورس. وہ بوفورس جن میں راجیو صاحب بھی تھے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہوا کرتے تھے, وہ بھی شامل تھے اس میں. بوفورس کا کتنا تھا؟ 100 to 200 کروڑ روپیز. یہ 90s کی بات ہے, یاد ہوگی آپ کے وہ جو توپیں منگوائی تھیں آپ. دی حوالہ سکینڈل, حوالہ سکینڈل کتنے کا؟ 100 کروڑ. ہرشد مہتا کا نام تو آپ کو یاد ہوگا, کیتن جو پارک تھے, سٹاک مارکیٹ کا جو سکیم ہوا تھا, 5,000 کروڑ روپے. اب ان کو خود ہی آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیجیے گا کہ یہ کتنے لاکھوں کروڑ بنتے ہیں. اور یہ کس کا پیسہ تھا؟ یہ سارے کا سارا آپ کی عوام کا پیسہ تھا جو کھایا گیا. آپ نے کچھ کیا اس حوالے سے؟ کچھ نہیں کیا نا. اس لیے کہ آپ کو اس سے غرض نہیں ہے. آپ کو تو غرض ہے صرف پاکستان سے. پاکستان میں کرپشن ہو گئی, پاکستان میں فوجی کھا گئے, پاکستان میں جرنیل یہ ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی فرسٹریشن سمجھ آتی ہے. فرسٹریشن اس لیے سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف دیکھیں چائنا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. یعنی اتنی بڑی فوج آپ کی, یعنی ایک طرف شائننگ انڈیا, اور ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. دوسری طرف ایک ہمسایہ ملک چائنا آیا, اس نے آ کے اڑا کے رکھ دیا آپ کو. مجھے سمجھ آتی ہے آپ کی فرسٹریشن کی. یقین مانے, اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں بھی رو رہا ہوتا اس وقت. ٹھیک ہے, فرسٹریشن ہے. ادھر سے آپ اکانومی کو دیکھیں. کچھ آپ لوگوں کے فگرز کہہ رہے ہیں جی کہ 29%, کچھ لوگ کہتے ہیں 30%. ایکچولی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 40% آف دا جی ڈی پی از گون. 40% آف دا جی ڈی پی از ڈس اپیئرڈ. اب کیا ہوگا؟ دنیا میں اتنی بڑا ڈکلائن اکانومی میں کسی کا نہیں آیا ہے. کووڈ کو دیکھ لیجئے,
کووڈ آپ سے سنبھل نہیں رہا. پاکستان آپ کو ہر وقت کاٹے رکھتا ہے. پاکستان کا اتنا فکر ہے, اپنے بندے روز کے مر رہے ہیں. پاکستان میں تو اللہ کا شکر ہے, ہم نے تو کووڈ پہ قابو پا لیا. وہ تو بڑے اچھے انداز سے ہم نے اس کو قابو کر لیا. آپ کا 1-1 لاکھ کا ڈیلی کا کیس آ رہا ہے بھیا, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے, پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. اب آپ کی گورننس ایسی ہے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مجھے بالکل سمجھ آتی ہے آپ کی. آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, آپ 5th جنریشن چلائیں یا 7th جنریشن چلائیں, یہ اس طرح چلنے والی نہیں ہے. آپ نے خان صاحب کا ذکر کیا, عمران خان صاحب کا, کہ وہ بڑے ہینڈسم ہیں آپ کے. تو بھئی ہینڈسم ہے نا, کوئی شک ہے تو بتائیں. اگر کچھ شک ہے تو اپنے کچھ پرانے لوگوں سے پوچھ لیں, کچھ پرانے لوگ یاد دلواؤں آپ کو کہ ہینڈسم ہے کہ نہیں ہے. اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر اس طرح کا ہے, نہ منہ نہ متھا نہ کچھ بھی نہیں ہے, اور اوپر سے آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا اس کو, اور اس کے آپ گن گاتے ہیں کیونکہ وہ پیسے دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے, اب ہمارا اس میں کیا قصور ہے. جس طرح کے لوگوں کو آپ الیکٹ کرتے ہیں, ہم نے تو ایک مطلب ہینڈسم آف دا ہینڈسم بندہ الیکٹ کیا ہے. آپ بھی کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں, آپ کے یہاں کوئی کم ہے. اتنے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں انڈیا کے ماشاءاللہ, آپ بھی کوئی اس طرح کا کچھ کر لیتے. اب جو مودی صاحب ہیں, جو چائے چائے والا تھا, کچھ سال پہلے تک وہ امریکہ میں انٹر نہیں ہو سکتا تھا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ٹیررزم اسپانسر لسٹ کے اوپر تھا. یہ فیکٹ ہے نا, میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہے نا. کچھ سال پہلے تک اس کا یہ حال تھا, پھر آپ نے اس کو الیکٹ کر لیا. اور وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھوں کے اوپر ہزاروں مسلمانوں کا قتل ہے, ہزاروں مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے. نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ منورٹیز کا, جس میں کرسچنز بھی ہیں, سکھس بھی ہیں, آپ کی دلتس بھی ہیں. آپ کیا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ, آپ کو پتہ ہی ہے. عمران کے ساتھ آپ مقابلہ کرتے ہیں, اس کا تو دل اتنا صاف تھا کہ آپ کو فوراً اس نے آفر کیا کہ میں آتے ہی میں نے آفر کرنی ہے کہ ہم پیس کی طرف بڑھیں گے. لیکن آپ کے من کے اندر خباثت تھی نا, آپ نے اس کی اولیو برانچ کو قبول نہیں کیا. تو نہ کریں, کچھ نہیں ہوگا. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ دیکھیں نا, آپ نے اپنی منورٹیز کے ساتھ, اور پھر کشمیر کو دیکھیں. کشمیر میں آپ نے کیا کیا. کشمیر کو آپ تو کہتے ہیں نا اٹوٹ انگ ہے, یہ جی ہمارا اٹوٹ انگ ہے, ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جو اٹوٹ انگ ہوتا ہے وہ تو اسپیشل چیز ہوتی ہے نا. تو آپ نے اپنی اسپیشل چیز کو, سو کالڈ اسپیشل کو, آپ نے کس طرح ٹریٹ کیا ہے اوور دا ایئرس. آپ نے لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا نا. آپ نے ان کی ماں بہنوں کی عزت, آپ نے ان کے بچوں کی عزت, سب کچھ تباہ و برباد کر دی, تار تار کر کے رکھ دی ہے. یہ آپ اسپیشل سٹیٹس دیتے ہیں اپنے جس کا جو ٹوٹ انگ ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں بلوچستان میں آپ نے کس کس طریقے سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی پاکستان کو. افغانستان کو دیکھیں, افغانستان کے تھرو آپ نے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. آپ کے جو ایجنٹس ہیں پاکستان میں, ان میں اب کمی آتی جا رہی ہے, مجھے فرسٹریشن نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم آپ کی بہت بڑی ایک ایسٹ تھا. آپ کو یاد ہے نا, آپ کے فارمر آرمی چیف اور اس طرح کے جو لوگ تھے, فارمر منسٹرز وغیرہ, انہوں نے بیچاروں نے ٹی وی پہ یہ کہہ دیا تھا کہ نواز شریف ہمارے بہت بڑے کیپٹل ہیں, ہماری سرمایہ کاری ان پہ ہوئی ہوئی ہے. اب وہ نہیں ہے, تو اب ظاہر ہے پرابلم تو ہوگی. اب پرابلم اب آپ جیسے لوگوں نے حل کرنی ہے, تو آپ سے یہ ہونے والی نہیں ہے. شیعہ سنی کی بات آپ کرتے ہیں, شیعہ سنی ہم ہیں, ہمارے اندر یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے قرآن کی بات کی نا کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے, آپ نے قرآن پڑھا ہوگا, اللہ کرے کہ آپ کو ہدایت مل جاتی اس سے, لیکن یہ بھی قسمت سے ہوتا ہے. ان اللہ یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں, ویسے نہیں دیتا. اور آپ کو قرآن پاک پڑھ کے بھی نہیں ملی, کاش کی مل جاتی, اور اللہ کرے مل جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے نیت صاف ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. آپ اوپنلی پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی بات کرتے ہیں, ہم تو نہیں کرتے, ہم تو نہیں کرتے. اور آپ کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو شیعہ سنی میں کاٹ دو, ان میں دیوبندی ریلوی کو کاٹ دو, اور اس طرح یہ سب کچھ ٹوٹ جائے گا. یہ ہونے والا نہیں ہے. یہ بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستانیوں میں اس طرح کی تقسیم کر دو,
وہ ہے نا ایک شعر ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے مرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. آپ کی یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش بڑی پرانی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے، اگر ہم نے ان کو کرنا ہے، تو ہم نے ان کو دین سے دور کرنا ہے. اسی وجہ سے آپ کو ارطغرل ڈرامے سے پرابلم ہو رہی ہے نا. آپ نے بار بار کہا کہ ارطغرل ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہو گیا وہاں پہ. تو کیوں تکلیف ہوئی؟ آپ کے ڈرامے دیکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کی فلمیں دیکھیں تو ٹھیک ہے، آپ کے ڈانس شانس سب کچھ چلتا رہے، وہ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دیکھتے رہے ہیں ہم لوگ، مطلب ہماری قوم اسی کام پہ لگی ہوئی تھی ٹل دس ارطغرل کیم. اور اس سے آپ کو پرابلم ہے، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے روح محمد ان کے اندر رہے. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ آپ جو مرضی کر لیں، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی، جو مرضی آپ کر لیں ان کو، آپ کے معاملے میں جب بھی وقت آئے گا، یہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب بھی وقت آپ کے حوالے سے آئے گا، نہ کوئی شیعہ رہے گا، نہ کوئی سنی رہے گا، نہ کوئی دیوبندی رہے گا، نہ کوئی بریلوی رہے گا. پھر وہ صرف ایک مسلمان ہو، اور یہ مسلمان جو ہوگا یہ آپ کا مقابلہ کرے گا. آپ نے کہا جی کہ جناح صاحب جو تھے وہ شیعہ تھے. جی نہیں، جناح صاحب جو تھے، محمد علی جناح، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ہمارے فادر آف دا نیشن تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی نہیں تھے، وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہوتے تو وہ شیعہستان بناتے، وہ کچھ اور بناتے. انہوں نے پاکستان بنایا. ٹھیک ہے، انہوں نے کسی سیکٹ کی بات نہیں کی. ہی واز ابو آل دیز تھنگس. ایز دیر واز نو کریز ان ہز ڈریس، دیر واز نو ٹوسٹ ان ہز کیریکٹر. جناح صاحب کا نام لیتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور جناح صاحب کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا جی کہ جناح صاحب کو مار دیتے اگر وہ زندہ ہوتے. ہم تو پتہ نہیں مارتے یا نہ مارتے، آپ نے تو مار دیا نا اپنے بابائے قوم کو. گاندھی جی کو مار دیا نا آپ نے. ہم نے تو ایسا کام نہیں کیا. آپ نے تو باقاعدہ طور پر، گوڈسے کون تھا؟ گوڈسے نے مارا تھا نا، جس کو آج کل آپ پوج رہے ہیں یا آپ کی پارٹی پوج رہی ہے. آپ نے اس کو ہیرو بنا کے رکھ دیا، جس نے آپ کے فادر آف دا نیشن کو مارا. یہ ہے آپ کا کیریکٹر. آپ ہمارے بارے میں جو مرضی کرتے رہے. آپ نے خالستانیوں کو گالیاں دی، آپ نے ان کو برا بھلا کہا. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو آپ نے ایلینیٹ کر دیا. ہم نے تو نہیں کیا نا. ہم نے اٹیک کیا تھا 84 میں وہاں پہ جا کے. کس نے ان کے اندر ٹینک اور سب کچھ لے گئے تھے اندر جا کے؟ ان کا جو مقدس ترین جگہ تھی، ون آف دی سیکرڈ، موسٹ سیکرڈ پلیسز، وہاں پہ جا کے کس نے جا کے تباہی پھیری تھی؟ ہم نے تو نہیں پھیری. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق دو، تو پھر آپ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. وہ کرتارپور آتے ہیں، پاکستان آتے ہیں اپنی عبادات کے لیے، تو آپ پھر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کو پھر کہتے ہیں کہ خالستانی ہیں ہی ایسے. اپنے حقوق کے لیے وہ بات کر رہے ہیں نا. کشمیری بھی اسی طرح حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا جی کہ مختلف جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، ہم اس طرح کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آئی ایس اے کے بارے میں آپ نے بات کی. میں آپ کو آئی ایس اے کا بھی بتا دوں. آپ نے میرا ایک لحاظ میں آپ سے ساتھ اگری کرتا ہوں، کیونکہ آئی ایس اے نے کام نہیں کیا. اگر آئی ایس اے نے کام کیا ہوتا تو ایک اور پاکستان بن چکا ہوتا. پاکستان ایک اور بن چکا ہوتا. آئی ایس اے نے کام نہیں کیا. اس کو کرنا چاہیے تھا. اور آپ جیسے جو لوگ ہیں ان کو اس کا جواب دینا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک نہیں، دو پاکستان. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بندہ اس وقت آپ کے اوپر ہے، حکمران ہے نا، یہ ایک اور پاکستان بنوائے گا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ ہم تو کوشش کریں گے کہ جتنی بھی سپورٹ اس کی ہو سکتی ہے ہو جائے، اور بلکہ اگلے 5-10 سال یہ الیکشن جیتتا رہے، کیونکہ یہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا. جس طرح آپ پاکستان کے لیے باتیں کرتے ہیں نا، یہ آئی ایس آئی کو بھی کرنی چاہیے. آئی ایس آئی کیوں نہیں کر رہی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی. یہ کتنا آسان ہے، کچھ تھوڑے سے ہی تو کام کرنے ہیں اور ایک اور پاکستان بن جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا فالٹ لائنز کا؟ یا میں آپ کو بتاؤں؟ میں آپ کے چپے چپے سے واقف ہوں.
میں آپ کو آپ کی فالٹ لائنز ایسی ایسی بتاؤں گا کہ آپ کے رنگ فک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آئی ایس آئی کو آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایس آئی کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور آپ کو شیشے کے گھر میں بیٹھ کے اگر پتھر مارنے کا شوق ہے تو پھر یہ یاد رکھیے کہ پتھر واپس بھی آئیں گے. پتھر واپس بھی آتے ہیں. بومرینگ ایفیکٹ یاد ہے؟ بومرینگ ایفیکٹ پتا ہے نا آپ کو؟ انگریزی تو آپ کی ٹھیک ہی ہے، ورنہ نہیں تو گوگل کر لیجیے گا نا، گوگل تو آپ کا اپنا ہے. ٹھیک ہے بھیا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چائنا کو سنبھالیں. وہ آپ کے یہ جو ہے نا چائے بیچنے والے، اس نے کہا تھا نا، نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسا ہوا ہے، اور قوم کو اس لیے لگا دیا جی کہ کچھ بھی نہیں ہوا. 1000 اسکوئر کلو میٹرز از گون. کتنا؟ 1000. ایک جو کہتے ہیں نا چپے چپے کی حفاظت کریں گے، یہ ایک چپا، میں کیا کہوں اس کے اوپر، یہ کہیں اور ہی نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، 1000 اسکوئر کلو میٹرز کا رقبہ آپ کا چلا گیا ہے اور آپ تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی جو ایک ہوتی ہے نا کہ قومی غیرت، وہ کدھر چلی گئی ہے؟ کوئی ہے آپ کے اندر قومی غیرت؟ ہمارا تو جن پاکستان، ایسٹ پاکستان آپ نے توڑوا دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں بھی جو اس کے اوپر میں کبھی ایک اور ویڈیو کروں گا کہ وہ کیسے آپ نے کیا تھا. آپ کا 1000 اسکوئر کلو میٹرز، آپ کو پتا ہے کہ 1000 اسکوئر کلو میٹر کا کیا مطلب ہے؟ دلی جو ہے، دلی کا رقبہ کتنا ہے؟ 1484 اسکوئر کلو میٹرز. اب میں پاکستان کے اپنے جو آڈینس ان کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور کا رقبہ جو ہے 1772 1772 کلو میٹر اسکوئر کلو میٹرز ہے. اس میں سے 1000 کلو میٹر اگر چلا جائے تو کیا بچے گا؟ اس لیے جناب آپ تھوڑا سا تسلی رکھیں، انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. اور آپ ایسے کریں جس طرح آپ نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بھی ایسے کریں. وہ جو آج کل گانا چلا ہوا ہے نا، وہ ارنب، وہ کیا نام ہے اس کا آپ کا جو اینکر ہے ارنب کے، کیا مجھے ڈرگز دو. آپ بھی ڈرگز لیں. آپ کو یاد ہے وہ 71 کی جو مووی تھی، ہرے کرشنا ہرے رام پتہ نہیں کیا، اس میں وہ کیا تھا گانا؟ دم مارو دم مٹ جائے گا. بس آپ بھی اپنی قوم کو ڈرگز پہ لگائیں اور دم ماریں اور اپنا خیال رکھیں. جلدی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.